अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फ़ी लीटर तक कमी की गई है, और अब सवाल ये है कि महंगाई इससे कितनी कम होगी। इंतहाई खुशाइन इक़दाम है, इसके समरात पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बात की हिदायत भी कर दी है, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी अहम खबर पाकिस्तान की सियासत से है। PTI के साबिक रहनुमा और चेयरमैन PTI के करीबी साथी फ़ारूक हबीब PTI छोड़ चुके हैं, और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। PTI छोड़ते हुए उन्होंने अपनी साबिक जमात के सरबराह पर एक चार्ज शीट भी दी है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। बुखारी साहब, ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कह दिया, खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया, हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ये कोई समझौता है और उसके बाद आ रहे हैं। इतने बड़े वो लीडर हैं, वो अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, तो ये क्या, इसमें क्या समझौता है? वो तो जब चाहें आ सकते हैं। देखिए, ये जो बात की, इस आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाना चाहिए हमें। अगर तो उनको बगैर पूछे उनको इजाज़त मिल जाती है कि वो लैंड करें और फिर वो जलसागाह चले जाएं, तो फिर तो ये डील ही नजर आएगी। इसलिए कि मियाँ साहब एक कन्विक्टेड आदमी है। सही, बिल्कुल। ये मुल्क है उनका, 3 दफा वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। उनको मुल्क में वापस आना चाहिए, उनको अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन कानून की भी हुक्मरानी तो होनी चाहिए। सही, कानून के सामने भी तो किसी को जवाबदेह होना चाहिए। मसलन ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट का है कि उनको एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक। उनकी बेल एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए थी। सही। अब वो पीरियड एग्जॉस्ट हो गया जी। तो कल जब ऑर्डर जो हाई कोर्ट का है वो इन फील्ड है, सही, वो मौसर बाअमल है। अच्छा। उसको वो ना तो सस्पेंड हुआ है जी, ना वो सेट असाइड हुआ है। सही, ना उसमें रिलीफ मिली है। सही। तो कोर्ट्स के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ठीक। कोर्ट्स के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करती है। दुरुस्त। कोर्ट्स के कोई अपना पुलिस ऑफिसर तो नहीं होता जी, कोई अपना असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तो नहीं होता जी। कोर्ट तो ऑर्डर करती है, और ऑर्डर एग्जीक्यूट किसने करने हैं? वो इंतजामिया ने करनी है। सही। अगर वो ऑर्डर आज फील्ड में भी है जी, वो सस्पेंड भी नहीं हुआ, वो सेटिसाइड भी नहीं हुआ, तो फिर इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि उस जो फैसला है, ऑर्डर है, उस पर अमल दरामद हो। जब कोई एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाए जी, तो ज़ाब्ता फौजदारी ये कहता है कि किसी मुल्जिम को, ये तो मुजरिम है, किसी मुल्जिम को एक कॉमन आदमी भी गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकता है। अच्छा, ये ज़ाब्ता फौजदारी कहता है ना। ठीक, सही है। अच्छा, ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। बुखारी साहब, आप एक सियासी लीडर नहीं बल्कि माहिर कानून भी हैं। अब जो मियाँ साहब की पोजीशन है, वो जब मुल्क में आते हैं तो उससे पहले उनको प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत मिल सकती है कानूनन या नहीं? वो भी सरेंडर करने के बाद ही सारा प्रोसेस शुरू होगा? देखिए जी, बेल जो है ना जी, ये एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है ठीक, अदालतों की। जी, चाहे वो पोस्ट अरेस्ट हो, जी, प्री अरेस्ट हो, जी, चाहे वो सस्पेंशन हो। अच्छा। अभी ये इनका केस थोड़ा मुख्तलिफ ये है, जी, एक जमानत है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर की, ठीक, या एक अक्यूज्ड की। सही, एक है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कन्विक्ट की। अच्छा, तो इनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाला इशू था वो उन्होंने सस्पेंड की, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए की। ठीक। और जो 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 प्रिंसिपल्स हैं पोस्ट अरेस्ट प्री बेल के, वो डिफरेंट है, और जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो डिफरेंट है। ठीक। क्योंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इसलिए कोर्ट्स कंसिडर कर दिए कि एक इल्जाम साबित हो चुका होता है किसी मुल्ज़िम के खिलाफ, जी, फिर वो अक्यूज नहीं रहता, फिर वो कन्विक्ट हो जाता है। सही। तो फिर अदालत की एक मोर सख्त हो जाती है, उनके खिलाफ इल्जाम साबित हो चुका। और जो बेल्स ट्रायल्स, बिफोर ट्रायल, तो ड्यूरिंग ट्रायल्स होती हैं, उस वक्त तक वो कंसेप्ट है कि अक्यूज इज टेकन टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी,
یہ یونیورسل ایک پرنسپل ہے قانون کا. جی تو اس وقت تک تو وہ اس کو بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جی جب تک اس کی کنوکشن نہیں ہوتی. جی یہاں صورتحال ہے، یہاں تو ان کی کنوکشن ہو چکی ہے. جی اور اگر یہ کل انتظامیہ کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، ٹھیک. لاہور کی انتظامیہ نہیں کرتی، جی پنجاب کی گورنمنٹ نہیں کرتی، جی تو کل کوئی شخص بھی عدالت میں جا سکتا ہے ٹھیک. لیکن بخاری صاحب کہ پنجاب میں انتظامیہ نے جی جی عدلیہ کیا یہ پیپلز پارٹی کا انتظامیہ نے عدلیہ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا. بطور سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی آپ یہ فرمایا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور نواز شریف صاحب گرفتار ہونے چاہیے لاہور پہنچتے ہی؟ میرا مطالبہ یہ نہیں ہے گرفتار ہونا چاہیے، یہ ان کا اور عدالتوں کے مابین بات ہے. صحیح. میں اس میں فریق نہیں ہوں. جی ہم تو قانون کی عملداری چاہتے ہیں. ٹھیک. یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ثواب دیدی ہے، جی یہ ڈسکریشنری ریلیف ہے. ٹھیک. اگر کورٹ ان کو ریلیف دینے جاتے ہیں، کورٹ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف کیس اس قسم کا ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ کی جائے. جی پہلے بھی ان کی سزا سسپینڈ جو ہوئی ہے ان میڈیکل گراؤنڈز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی وہ سزا آن میرٹ نہیں ہوئی، سوللی وہ ٹریٹمنٹ وہ باہر جا رہے ہیں. جی ادروائز تو ہاں اس کیس میں یہ ضرور ہے جی کہ ان کے جو ضرور ہے جی. کہ ان کے جو کو اکیوز تھے، جی. جو کو کنوکٹ تھے، وہ بری ہو چکے ہیں. صحیح. یہ ایگزامن تو ہو سکتا ہے، صحیح. لیکن سینٹینس کو سسپینڈ کرنے کے پرنسپلز ڈفرنٹ ہیں جی میڈیکل گراؤنڈز کے لیے بھی ہے اور میرٹ کے بھی. وہ نہیں. ان کی سسپینشن آف سینٹینس میرٹ پہ نہیں ہوئی، بخاری صاحب وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوئی ہے. بخاری صاحب اب یہ گراؤنڈ ہو سکتی ہے کہ جی. میں چونکہ ملک میں آ رہا ہوں 1 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں جلسہ کرنے کے بعد جلسہ کرنے تک میری جو ہے سسپینڈ کر دی جائے، جلسہ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا، پھر اس کے بعد جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے گا، تو اس بیس پہ ان کو ضمانت مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ پلی تو لے سکتے ہیں، لیکن اس پلی پہ ان کو ریلیف ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے یہ پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو کرنا نہیں ہے. صحیح. صحیح. آیا یہ ساؤنڈ اور ریزنیبل پلی ہے کہ نہیں یہ ڈٹرمنٹ بھی کورٹ نے کرنا ہے. صحیح. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب پلی تو وہ لے سکتے ہیں. جی. بخاری صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہت سی پالیسیز جو آپ اتحادی گورنمنٹ میں تھے اس پہ بھی آپ لوگ تنقید کرتے رہے. اب بھی ایک پولیٹیکل کرٹیسزم ظاہر آبویسلی آپ اوپوننٹ ہیں پولیٹیکلی تو ایک رائیولری تو ہے آپ کی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے. خورشید صاحب بھی بات کرتے ہیں، ایون بلاول صاحب نے بھی بات کی، لیکن نون لیگ اس پہ صرف ایک بات کہتی ہے کہ آپ ہمارے مخالف ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی جواز تو بنانا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو بری لگتی ہو. تو یہ کیا کانفیڈنس ہے کہ وہ مطلب اب پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹس کو کنسیڈر کرنا یا اس پہ رد عمل دینا بھی نون لیگ مناسب نہیں سمجھ رہی؟ نہیں، رد عمل انہوں نے کیا دینا. جی پہلے وہ تو جواب دے پاکستان کے قانون کو ہیں اور عدالتوں کو ہیں. ٹھیک. ہمارا رد عمل کیا دینا؟ ہم تو ان کے اپوننٹ بالکل ہیں، الیکشن ہم نے آمنے سامنے ہو کے لڑنا ہے. جی اور ہم اتحادی گورنمنٹ میں تھے، ہمارا الیکشن کا اتحاد نہیں تھا. جی آبویسلی وہ اپنی کارکردگی پہ جائیں گے، ہم اپنی کارکردگی پہ جائیں گے. لوگ ان کی ویکنیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، جی وہ ہماری ویکنیسز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. جی وہ ہم پہ تنقید کریں گے ہماری پرفارمنس پہ، ہم ان کی پرفارمنس پہ تنقید کریں گے. یہ تو پالیٹکس ہے. صحیح. اچھا، اس میں حیرانگی کی کوئی قطن کوئی بات نہیں ہے. نہیں، وہ تنقید کا بھی نہیں جواب دے رہے. سمجھتے ہیں جی کہ آئین سب کے لیے یکساں ہے، صحیح. قانون سب کے لیے یکساں ہے. ٹھیک. آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایکوالٹی بفور لا، ٹھیک. ایوری سٹیزن از ایکول بفور لا. جی ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب اب بہت مہینوں کے بعد یہ خبر دیتے ہوئے اور اس پہ بات کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 40 روپے فی لیٹر پیٹرول بالخصوص کم ہوا ہے. بہت زیادہ بات آپ کرتے تھے کہ پہلے اگر ہم جو ان پرنسپل فارمولاز ہیں یا جو رولز ہیں ان پہ عمل کر لیں تو پھر ریلیف کا ٹائم آئے گا. تو یہ جو قیمتیں گری ہیں ہم یہ سمجھیں کہ اب بھلا ٹائم شروع ہو چکا ہے, اب اسی کے ارد گرد رہیں گی یا مزید آنے والے دنوں میں اوپر بھی جا سکتی ہیں. یہ خوشی کتنی کنسسٹنٹ ہے؟ فیصل, آپ نے اور میں نے بہت دفعہ بات کی ہے ارشاد صاحب اور کو شامل کر کے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سٹکس ٹو دی IMF پروگرام. اگر پاکستان اپنے انفلوز کو بہتر کرے, اگر پاکستان یہ جو انلیگل السٹ مارکیٹس ہیں ان کو نکالے, اگر پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ٹھیک کرے, اگر اسمگلنگ کو ٹھیک کرے, تو پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو میجرز پہلا لائن آف ڈیفینس ہیں ان چیزوں کو کرب کرنے کے لیے. وہ لائن آف ڈیفینس نے کام کیا ہے. میں ہمیشہ پاکستان میں, آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے. آئی ہیو نیور ایگریڈ ود دس. میں نے گورنمنٹ میں 11 سال کام کیا. جب ہم نے ریٹ ایگزرٹ کی ہے, ابھی آپ دیکھ لیجئے, ریٹ ایگزرٹ کیا ہے تو انلیگل مارکیٹ کو غائب کیا ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کم کیا ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ختم ہو گیا. اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ ہم نے کہا جی آپ کے 25% کنٹینر کو ہم چیک کریں گے. ہم نے نیا SRO ایشو کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ کچھ پالیسی کے ایکشنز لیے, پلس ایسا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں بھی جو قیمت ہے وہ کم ہوئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی. ابھی تھوڑی سی بڑی ہے جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے. آپ کا روپیہ 10% جو ہے وہ بہتر ہوا ہے انٹر بینک میں, اور 20% بہتر ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں. سو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ریلیف میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک لوگ احساس نہیں کر پا رہے کہ جو مڈل انکم سے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ کتنی تکلیف میں آ گئے ہیں. مطلب ڈبلنگ آف prices I can understand has hurt them. wages تو نہیں نہ بڑھی تھی. اگر 30% پچھلے سال انفلیشن بڑھے اور 25% اس سال بڑھے تو کیا کسی کی ویج 50% بڑھی ہے پاکستان میں؟ قطعی طور پہ کسی کی نہیں بڑھی. سو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سو یہ بہت بات ہے. 48 روپے کا ریلیف آ گیا ہے پیٹرول میں اگر آپ اس 2 ہفتے میں دیکھیں, اور 26 روپے کا ڈیزل میں. اب پاس آن کرنا ہے یہ ریلیف بہت سے پرائیویٹ سیکٹر نے, اور اس لیے نہیں پاس آن کرنا کہ میں صرف ڈنڈا لے کر ان پہ کھڑا ہو جاؤں اور جس طرح کے کمانڈ اکانومی ہے. میں اس لیے پاس آن کرنا ہے کہ یہ کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے. پچھلے ماہ پاکستان نے کووڈ لیول پہ اپنی پیٹرولیم کی کھپت ڈراپ کر دی ہے. سو اس سے ڈیمانڈ ڈراپ ہوئی ہے نا. تو اگر میں نہیں لے رہا گاڑیاں, اگر میں نہیں سفر کر رہا بس میں, اگر میں نہیں سفر کر رہا کسی اور طریقے سے اوبر میں, تو ان کی قیمتوں کو ریوائز ہونا چاہیے. سو آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ کمپیٹیٹو مارکیٹ جو ہے ان کو ریوائز کرے گی ڈاؤن ورڈ. پاکستان میں یہ فگر کوئی آپ کو دے گا نہیں. 5% بھی فریٹ جو ہے نا وہ ٹرین سے نہیں کیری ہوتا. دنیا بھر میں ٹرینز کیری کرتی ہیں, پاکستان میں روڈز کیری کرتی ہیں. سو ڈیزل کا بہت بڑا امپیکٹ آنا چاہیے. پھر ایگریکلچر ٹیوب ویل میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. سب سے بڑھ کے ایک آپ کو خبر دوں جو کسی نے سوچا نہیں ہے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہو جائے گی کسی ماہ کی ضرور, جو انرجی پرائسز میں بلوں میں لگ کے آتی ہے. سو یہ ایک کافی افیکٹو چیز ہونی چاہیے اگر ہم یہ مومنٹم کنٹینیو کرتے ہیں. اب بہت کام فائنانس ٹیم کا ہے کہ وہ پیسے لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب ایک تو عجیب سی بات ہے نا کہ پیٹرول کے مقابلے میں ڈیزل, ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں کم جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں, حالانکہ وہ زیادہ ہونی چاہیے. اور پاکستان میں خیال ان محدود چند ملکوں میں سے ہوگا جہاں ڈیزل کی قیمتیں زیادہ ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہیں. اس کی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ چونکہ کھپت ڈیزل کی زیادہ ہے تو یہاں ایک آمدنی کا ذریعہ ہے. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ اس موقع پر جو مونوپلی کنٹرول کا ہمارا سسٹم ہے وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں, ٹرانسپورٹر ہوں یا مینوفیکچرر ہوں, یہ مونوپلی کے تحت جو ہے وہ روک لیتے ہیں جو ریلیف دینا ہے, اور جب اضافہ کرنا ہو تو اکٹھے کے اضافہ کر لیتے ہیں. سو آپ نے زبردست دونوں باتیں سامنے رکھی ہیں. ڈیزل کی قیمت کی 5 روپے جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانی پڑی, بیکاز IMF سے طے کیا ہوا تھا کہ 60 روپے تک لے کر جائیں گے, اب 55 کی ہے 50 سے. 1 روپیہ آئی تھنک کچھ ڈیلر مارجنز
بھی پچھلی حکومت جو تھی وہ طے کر گئی تھی کہ بڑھانے ہیں تو اس میں چلا گیا. سو یہ 6 روپے تو وہاں چلتے گئے, یہ بات آپ کی درست ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کارگوز ایسے پرائسز پہ لیے گئے ہوں ڈیزل کے کہ وہ پیٹرول سے زیادہ ہو اور شاید اتنا ریلیف نہیں دیا گیا. یہ بات آپ کی درست ہے. اب دیکھیں یہ جو آپ نے بات رکھی ہے نا ارشاد بھائی, یہ ہے کلیدی. آپ کے ہاں ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے, آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ پہلے مونوپلیز کمیشن شاید کہلاتا تھا, اب وہ کہلاتا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. یہ بالکل ان کا فرض ہے. ان اداروں کو تو آپ کو ریگولیٹر کو تو بہت مستحکم کرنا ہے. اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سرجری پاکستان ڈاکٹرز نے کرنی ہے, بٹ جو ریگولیٹری سرجری ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ٹرینڈ ریگولیٹرز ہیں نہیں. 10 سال پہلے تو ہم نے ریگولیٹر بنائے تھے, تو آپ کو اگر باہر سے بھی مدد ٹیکنیکل سپورٹ لینی پڑے تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جہاں پہ آپ دیکھیں کلوسیو بیہیویئر, جس کا مطلب ہے کہ میں نے اور ارشاد بھائی دو ہی ہم مارکیٹ کے آپریٹرز ہیں, ہم نے مل کے یہ طے کیا کہ یہ جو دو موونگ ہمارے کارگوز کی کمپنیز ہیں ہم ان پہ قیمت نہیں کم ہونے دیں گے. تو ہم نے کمپیٹیٹو بیہیویئر نہیں کیا. تو اس طرح کی چیزوں کو کرب کرنے کے لیے بہت کلیدی رول جو ہے وہ ریگولیٹرز کا ہے. جیسے اسٹیٹ بینک کا کلیدی رول تھا کہ وہ جو منی ایکسچینجرز ہیں ان کو پہلے جا کر یہ کام کرتا تاکہ یہ مارکیٹ ہی کریٹ نہ ہوتی پاکستان میں. آپ نے بالکل بات درست رکھی. پر اب بھی آئی تھنک کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ انشور کر رہی ہے اور پروونشل گورنمنٹس انشور کریں گی کہ یہ کام ایسا کلوسیو بیہیویئر میں نہ ہو. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن اور جو مارکیٹ فورسز ہیں نا وہ بھی ڈرائیو کریں گی ڈاؤن ورڈ پرائسز کو. صحیح. یہ جو آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی, یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے یا ایک سستی ہے یا کام نہ کرنے کا ایک ہے یا مفاد پرستی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ریگولیٹری ادارے صحیح اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ ارشاد صاحب یہ اگر ملٹیپل چوائس کویسچن ہوتا تو میں اس کا جواب دیتا آل آف دی ابو. پاکستان میں انرشیا بہت زیادہ ہے اسٹیٹ سیکٹرز میں, لوگ پرو ایکٹیو نہیں ہیں. جب تک کہ بادل برس نہیں پڑتے ہم چھتری کھولتے نہیں ہیں. ہم نہیں کہتے کہ چھتری پہلے کھول لیں تاکہ گیلے نہ ہوں. یہ آپ کی بات درست ہے. کیپیسٹی کا بھی بہت سیویئر ایشو ہے. اور پھر انٹرسٹ گروپس اتنے پاورفل ہیں, وہ اتنے سیویئرلی ہٹ کرتے ہیں یا لائرز اس لیول کے رکھتے ہیں کہ سٹیز لے لیتے ہیں اور مطلب سالوں سال وہ سٹیز پھر چلتے رہتے ہیں بیکاز ان کی بیٹری آف لائرز جو ہیں وہ ہمارے اس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے جو ہمارے لائرز اپیئر ہوتے ہیں اس طرح سے شاید کیس کو پرسنلی نہیں پرسو کر پاتے. یہ تینوں چیزیں ہیں. اسٹیٹ کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا از اے مسٹ. ڈاکٹر صاحب ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے, آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے. ابھی تک یہ جو 320-25 سے 277-76 تک کا سفر ہم نے طے کیا ہے, اس میں صرف ہم نے لیکیجز کنٹرول کی ہیں یا ان دنوں میں کوئی ایف ڈی آئی بھی آئی ہے؟ 10% انٹر بینک میں تقریباً آج انکلوڈ کروں تو ہم نے اسٹرینتھنگ کر لی ہے. اس میں سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے. اس وقت جو آپ کا ایکسپورٹر ہے وہ لیکوڈیٹ کرنا چاہتا ہے اپنے ڈالر کو, اس لیے لیکوڈیٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کل کو ریٹ کم ہوگا. امپورٹر بک نہیں کرنا چاہتا اپنے ڈالرز کو بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ کل میں سستے ریٹ پہ بک کروں گا. پاکستان کا جو ایک انویسٹر مائنڈ سیٹ آف ڈالرائزیشن بن گیا تھا, یہ نمبر 2 بات ہے, وہ بھی ٹوٹا ہے. کچھ آپ کے جو فلوز ہیں جو آ رہے تھے اوپن مارکیٹ میں وہ بھی جا رہے ہیں اب انٹر بینک میں بیکاز اوپن مارکیٹ میں میں اور آپ بائر نہیں ہیں. مجھے وہ انٹرسٹ ٹوٹ گیا ہے کہ میں اس میں انویسٹ کروں. سو سینٹیمنٹ کی تبدیلی, ڈالر کی امپروومنٹ, یہ ٹھیک تب ہوگا, پائیدار تب ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں اور فیصل یو کین کوٹ می آن دس, جیسے آپ مجھے شروع میں کوٹ کر رہے تھے کہ جب کمرشل انفلوز جو آنے ہیں 5 ارب ڈالر تک کے ان کو مستحکم کیجئے. 9 ارب ڈالر کے پلیجز ہیں جنیوا کے, ان کو لائیے. پروگرام اینڈ پروجیکٹ لونز ہیں ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ, ان کو کیجئے. اور سب سے بڑھ کے 30 ستمبر کے ٹارگٹس پہ بیسڈ IMF کا جو نومبر کا ریویو ہے اس کو کمپلیٹ کیجئے. یہ ایک پوری ہم نے پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. صحیح. اچھا, اب بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے چائنا میں کانفرنس ہو رہی ہے, ہمارے وزیر اعظم بھی گئے ہیں, ہمارے بہت سارے منصوبوں میں چائنا شریک ہے, مزید ہماری طرف سے کچھ تجاویز بھی گئی ہیں. آپ کس قدر مطمئن ہیں کہ چین کی طرف سے سی پیک میں اور سی پیک سے الگ
کراچی کے بعض منصوبوں میں، لاہور کے بعض منصوبوں میں سرمایہ کاری آئے گی اور جلدی آئے گی. دیکھیں ایز وی موو اہیڈ اب پاکستان کو ہم نے انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کی طرف لے کر جانا ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں میرا پہلا ٹارگٹ ڈومیسٹک انویسٹر ہے، میں بہت کلیئر ہوں اس چیز پہ. ڈومیسٹک انویسٹر کو ایکسائٹ کرنا ہے، بٹ ساتھ ساتھ ایف ڈی آئی تو لانی ہے نا. پاکستان کی $1.5-2 ارب ایف ڈی آئی آتی رہی ہے پچھلے 8-10 سال میں. یہ قطعی طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ناکافی ہے. اور ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر، پروفیشنل ان پٹ کا ٹرانسفر، سی پیک 2 جو ہے وہ ہم نہیں کر پائے. یہ تو بات درست ہے نا. جو انڈسٹری ویتنام چلی گئی وہ پاکستان آنا چاہیے تھی. ہماری ایس ای زیز جو ہیں جو ہم نے یہ بنائیں کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنائیں گے، ان کو نہیں بھر سکے. سو آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ سیکنڈ فیز میں ہم جائیں گے. اب ہم مڈل ایسٹ بھی جا رہے ہیں یہی کام کرنے کے لیے تھرو دی اسپیشل جو یہ انویسٹمنٹ فیسلٹی ریاض میں ہوئی ہے، اب یو اے میں ہو رہی ہے. جی سو اس طرف بھی جا رہے ہیں. سو لیٹس ہوپ. اب یہ ایک قدم ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، یہ محنت طلب ہے، یہ کنیکٹیوٹی مانگتا ہے، یہ پاکستان کو ایز اے ڈیسٹینیشن پچ کرنا مانگتا ہے، یہ پاکستان کی ایک پروفیشنل سائٹ مانگتا ہے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز. پرائیویٹائزیشن بھی آگے بڑھانی ہے. ریاض سے جو مجھے ان پٹ آئی ڈاکٹر صاحب وہ یہ تھا کہ وہ سعودی دوست ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو پروجیکٹ بہت زیادہ فیزیبل پریکٹیکل پروجیکٹ لے کے نہیں آتے، لیکن جو اب تھوڑی بہت اگر کوئی ہو جائے وعدہ وہی تو اس کے بعد جا کے اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیے تاثر ایک تو پہلے یہ درست ہے کہ ایک چیز سامنے رکھ دیتا ہوں. ریاض کے کانٹیکسٹ میں 2019 میں رائل ہائنس پاکستان آئے، مطلب میں ٹیبل پہ موجود تھا، گفتگو ہوئی کہ ہم ریفائنری سیٹ کریں گے. آج آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم کہاں کھڑے ہیں اکتوبر 2023 میں. ریفائنری کہیں نظر آئی آپ کو؟ پاکستان نے کیا فالو کیا اس کو؟ پاکستان نے کیا مطلب وہ سارے سٹیپس کمپلیٹ کیے؟ انرشیا کی بات آپ نے کی ہے، وہی بات ہے. اس کے بعد باٹل نیکس ہیں پاکستان میں. اور تیسری پھر یہ بات ہے کہ ہم بات پہلے بہت بڑی کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. میں کہتا ہوں کہ یار پہلے میں امتحان پاس کروں، پھر اس میں اے گریڈ لاؤں، اور پھر میں واویلا بھی مچاؤں کہ آئی ہیو ڈن دیٹ. ہم ابھی امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم امتحان میں انٹر کر گئے ہیں. اب میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ پاکستان امتحان میں انٹر کر گیا کہ جی اب ہم دے رہے ہیں امتحان کے انویسٹمنٹ کی، ہم ایک فضا بنانا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ امتحان لینے کے لیے اپنے آپ کی ایک ترغیب دی ہے. ابھی اس کی تربیت تو کر رہے ہیں پر ترغیب ضرور دیا کہ یہ کام ہونے والا ہے. اس کو اس طرح ہم ورلڈ کپ میچوں میں شریک ہونے کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، جیتنا ہمارے کو مد نظر نہیں ہوتا زیادہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اچھا ایک لاسٹ بات ہے، یہ ساری انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی سے ریلیٹڈ جو پاکستان کا بھی جو کاروباری لوگ ہیں، مینوفیکچرنگ سے ہوں یا دیگر انویسٹرز ہیں، ان کا شکوہ ہے جو کاروباری لاگت ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، اور دوسرا سب سے بڑا شکوہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ایف بی آر ٹیکسیشن، یہ جو نظام ہے، ہم ان ہرڈلز کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں ایف ڈی آئی آ جائے گی، فلاں ملک بھی انویسٹمنٹ کر لے گا، لیکن یہ جو بات سیدھی کرنی، اس پہ ہم انہیں کنونس کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ہماری کوتاہیاں کمیاں ہیں ہی، ان کو مانتے ہیں ہم. دیکھیے پہلی بات یہ کہ تالی اس ضمن میں دونوں ہاتھوں سے بجے گی. سو میں پہلے اپنی کوتاہی مان لیتا ہوں کہ جی اسٹیٹ کا ایک، جو کہ میں نے اسٹیٹ کے لیے کام کیا، کہ اسٹیٹ کی کوتاہی ہے کہ وہ اس طرح کے ریفارم نہیں کر پائی ہے کہ پرائیویٹائز کر دے انرجی کو، انرجی میں کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہو، انرجی انڈیجنس یعنی کہ پاکستانی تھر کول سے، ہماری ہوا سے، ہمارے سورج سے بن رہی ہو، ہمارے آبی ذخائر سے بن رہی ہو. تو پہلی تو یہ بات ہے. تو ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اوپر ہیں. ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس اب کوشش کر رہے ہیں ون ونڈو آپریشن کے تھرو. ایک تو یہ ہم لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں. ڈومیسٹک انویسٹر کو بھی میں کہتا ہوں ایس آئی ایف سی جاؤ، کوئی مشکل ہو ان کو ای میل دو، لیٹ سی کہ وہ جواب دیتے ہیں نہیں دیتے میری ای میل پہ لکھو، بیکاز وہ کہتے ہیں ہم جواب دیں گے. سو آئی ایم ریئلی ہوپنگ. ایک تو یہ بات ہے. اب تیسری بات میں اس کا دوسرا ایک آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسٹیٹ کے جو جسے کہیں گے نا کلچز، ان پہ ساری زندگی نہیں گزرے گی. انہوں نے کتنی R&D کی ہے پاکستان میں،
کون سا پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کی کتاب میں لکھا ہو کہ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہوں، سوائے اس کے کہ میں DLTL کی مد میں پیسے لینا چاہتا ہوں، میں سبسڈیز کی مد میں پیسے لینا چاہتا ہوں، انہوں نے کون سے کمپیٹیٹو اپنے آپ کو بنایا ہے دنیا کے؟ اس کو بھی سوچنا چاہیے نا، یہ سوچ ان کو بھی آنی پڑے گی. انہوں نے جب بھی منافع کمایا ہے تو پاکستان سے باہر رکھا ہے، یہ بھی بات درست ہے نا. مطلب حقیقت تو یہی ہے. انہوں نے فلائنگ انوائسز میں پاکستان کے FBR سے بہت سا ریفنڈ دیا ہے. سو ان کو بھی اب اپنی روش کو تبدیل کرنا پڑے گا. جہاں میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ پہلے آگے بڑھے، پر وہ بھی آگے بڑھیں، وہ بھی R&D کریں، وہ بھی ایک کمپیٹیٹیو ہوں. بہت سی جو انڈسٹریز ہیں نا پاکستان کی، چاہے آپ فرٹیلائزر کو اٹھا لیں، چاہے آپ ٹیکسٹائل کو اٹھا لیں، اگر گورنمنٹ کے کلچز کو ریموو کر دیں گے نا تو وہ شاید پروفیٹیبل ہی نہیں رہیں گی. یہ اچھی سچویشن نہیں ہے پاکستان کے لیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، بہت آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ PTI چھوڑ گئے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے PTI چھوڑی ہے بلکہ ایک چالان شیٹ، پوری چارج شیٹ انہوں نے سابق جو ان کی جماعت ہے اس کے سربراہ جو ہیں ان پر دی ہے، اور اب وہ IPP کا حصہ بن گئے ہیں. پوٹینشیل کتنا ہے فاروق صاحب کے لیے اس جماعت میں، اور یہ جماعت کتنی طاقتور ہو گئی ہے یا کتنی جان آئی ہے اس میں کہ فاروق حبیب جیسا ایک سیاسی کارکن اب وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے؟ اچھا، ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چارج شیٹ عثمان بزدار صاحب نے پیش کی تھی اس میں فاروق حبیب صاحب کو بھی ایک کردار بتایا تھا، اور وہ بلکہ ان کا کسی اور کو تو انہوں نے شامل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ہی تھا اور ہمیں مجبور کیا جاتا. وہ ویسے دلچسپ، حماد اظہر کا نام بھی انہوں نے لیا. اچھا، وہ ویسے دلچسپ بات کی ہے اور درست کی ہے کہ ہمیں ایک دو نام اور لے کے انہوں نے کہا کہ ہمیں عثمان بزدار کے دفاع پر مجبور کیا جاتا تھا. اور یہ واقعی صحیح ہے کہ مجھے علم ہے کہ بہت سارے جو لوگ تھے ساتھی PTI کے، وہ اس بات پہ اور ہر چیز جو غلط صحیح حمایت کرنی ہوتی تھی، دفاع کرنا ہوتا تھا، ایسی چیزوں کا وہ ویسے دفاع کر رہے ہوتے تھے. مثال کے طور پر یہ گھڑی کا جس طرح دفاع کیا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اخلاقی طور پر تو مناسب نہیں ہے، اور قاسم سوری صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، تو آپ نے ایک تمہید باندھی ہے اور کیا کیا ہے، کون سا جرم یاد ہے؟ بالکل ایسے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ فاروق صاحب کتنی بار الجھے ہم سے، ہاں، کبھی گھڑی پہ الجھ دیے، کبھی سائفر پہ الجھ دیے، کبھی کس پہ، لیکن آج جو انہوں نے لیکن یہ ہے کہ عثمان بزدار کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ اتفاق پایا جاتا ہے PTI کے اندر کہ یہ جرم جو ہے وہ ہم نے جو کیا ہے یہ سب سے زیادہ دفاع کا عثمان بزدار کے دفاع کا جو جرم ہم سے سرزد ہوا ہے. یہ خیر شاد صاحب آپ جو مرضی کریں، بھلے آپ کا علاقہ ایک ہے، سب چیزیں ایک ہیں، لیکن بزدار صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہر فیصلہ بر وقت کیا. دیکھیں، وزارت اعلیٰ چھوڑنے کا فیصلہ بھی بر وقت. انہوں نے وزارت اعلیٰ چھوڑی تو گورنر صاحب گئے، چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ حب بزدار میں گئے. اس کے بعد پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بھی انہوں نے خاصا بندر چلے گئے. پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بھی بر وقت کیا، اس کے بعد خاموشی کا فیصلہ بھی بر وقت کیا. اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کل جو سارے دفاع کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے دانا بینا بڑے چالاک شاطر، بقول چیئرمین PTI کے بعض لوگوں کو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں نا یہ بڑا شاطر ہے، یہ سارے جو تھے ان سب سے بڑا شاطر جو تھا وہ یا سیانہ یا عقل مند یا دانش مند جو تھا وہ عثمان بزدار. نہیں، عوام کی دعائیں تھیں ان کے پیچھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال مرشد سے وفا نے مرشد سے انہوں نے وفا ضرور کی ہے، اور اب مرشد سے متعلق اور سلسلے. لیکن آج ارشاد صاحب جو ہنسی آتی ہے جس بات پہ کہ بزدار صاحب ٹھیک ہے اگر وہ پرفارم کر جاتے، لیکن ان کا انتخاب ہی ایک عجیب و غریب سلسلہ تھا. وہ زوال ہے، وہاں سے زوال شروع ہوتا ہے. وہ تو اس کے تو کوئی جسٹیفیکیشن. لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کون تھا، منصور وہ تھا
ایک کھلاڑی تھا جس کو اس وقت کپتان جو ہیں وہ بنانا چاہتے تھے، وسیم اکرم سے بھی بڑا کھلاڑی مانتے تھے، منصور تھا نام ان کا غالباً، اور وہ بیچارہ چل نہیں سکا، اس کو بھی وسیم اکرم پلس بنا دیا، اور اس کا بھی وہی اشر ہونا تھا۔ لوگ اس وقت کہتے رہے، ہم جیسے لوگ تو، مجھے ٹی وی پروگرام میں ہی میرے خیال ہمارے ہی کسی پروگرام میں کسی نے کہا کہ جی خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس جب آیا ہے تو اس نے کہا جی میرے علاقے میں بجلی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ ایسا آدمی جو اپنے علاقے کی بات کرتا ہے اس کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا، اس وقت یہ کہا تھا کہ جس آدمی کا باپ 2 دفعہ ایم پی اے رہا ہو، وہ خود تحصیل ناظم رہا ہو، اور بجلی نہ لگوا سکے، بجلی اپنے گاؤں میں نہیں لگوا سکتا، تو یہ میرٹ ہے یا ڈی میرٹ ہے؟ اس کو تو اسی بیس پہ ہی کوئی وزارت نہیں ملنی چاہیے، بلکہ ایم پی اے شپ واپس لے لینی چاہیے کہ تم اتنے نالائق ہو کہ تم اپنے علاقے میں بجلی نہیں لگوا سکتے، تم صوبے کی کیا خدمت کرو گے؟ لیکن خیر وہ تو دیکھیں ارشاد صاحب، اب ایک جی آج جو فاروق صاحب نے بات کی ہے نا، بزدار صاحب اس سے مبر ہیں۔ فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسے اقدامات مت کریں، جو پی ٹی آئی کے نوجوان روپوش ہیں وہ ٹھنڈے دماغ سے اپنا فیصلہ کریں، ایسے کام مت کریں جس کی وجہ سے ہماری فیملی سفر کریں، اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنی ذہن سازی کر کے کوئی فیصلہ لیں۔ یہ ایک بات انہوں نے کی ہے۔ نہیں، یہ تو خیر ظاہر ہے، یہ تو دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بزدار صاحب کو ٹھنڈے دماغ کی نوبت ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے ٹھنڈے دماغ کے تھے، ٹھنڈے رات تھے، تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ پہلے سے ٹھنڈے تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ دماغ جو ہے ان کو ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی تلقین کرے، کوئی ترغیب کرے، وہ ٹھیک ہے، آرام سے انہوں نے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اور ان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے انہوں نے کبھی میڈیا کو منہ ہی نہیں لگایا، یہ ان سے بات ہی نہیں کرتے۔ نہیں، میڈیا کے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، وہ ٹھیک ہے ایونٹس بھی آتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں، وہ گھروں میں بھی لوگوں کے جاتے تھے، وہ بڑی انہوں نے کمپین اپنے حق میں چلوائی، بہت سارے لوگ، ایسی بات نہیں ہے، وہ تھے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، ان کا حق تھا، وہ سیاست۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ فاروق حبیب صاحب بھی آ گئے ہیں، جی چوہان صاحب بھی آ گئے ہیں، اور آپا فردوس بھی آ گئے ہیں۔ بھی ہیں، جی۔ اب کیا یہاں پہ بھی ایک مقابلہ ہوگا؟ اور ویسے تو دیکھیں بڑی تگڑی ٹیم مل گئی ہے آئی پی پی کو ترجمانی کے لیے، اس سے تگڑی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ نہیں مل سکتی، اور یہ سارے لوگ ان کی اپنی پینیٹریشن ہے میڈیا میں، یا یہ پی ٹی آئی کو ملی تھی یا ان کو ملی ہے۔ فواد چودھری بھی ادھر ہی ہیں ویسے، ادھر ہے، ہاں ابھی تک تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ہاں یہ دیکھ لیں۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔